अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानिब से हमला किया। सितंबर के महीने में जनरल हेडक्वार्टर से ये ऐलान जारी किया गया कि इंडिया ने मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की सरहदों पर अपनी फ़ौज को पहुंचाना शुरू कर दिया है और ये ऐलान कर रहा है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया है। लिहाजा इन तमाम बातों से इंडिया के जारहाना अज़ाइम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ताहम तमाम फोर्सेस अपनी अपनी दिफाई पोजीशन इख्तियार कर लें। ये हुक्मनामा लाहौर की दिफा करने वाली 10वीं डिवीज़न के सरबराह मेजर जनरल सरफराज के लिए कोई नई बात ना थी, बल्कि वो कब से हाई कमान से ये मुतालबा कर रहे थे कि फ़ौज को सरहदों पर भेजा जाए। इसके अलावा सरहद पर तैनात रेंजर एहलकार भी मुसलसल खबरें दे रहे थे कि सरहद पर बड़ी तादाद में टैंक आ चुके हैं। जम्मू के इलाके में एक भारतीय डाकिया भी मारा गया, जिससे मिलने वाले खतूत से ये बात साबित हो गई थी कि भारत का एक टैंक डिवीज़न सियालकोट के पास पहुंच चुका है। इन तमाम हालात की वजह से पाक फ़ौज को यह हुक्म मिला कि वो सरहद पर पहुंच जाए। 4 सितंबर को यह हुक्मनामा जारी हुआ, लेकिन फ़ौरन 2 रोज़ बाद 6 सितंबर की रात 3 बजे भारत ने चारों तरफ से लाहौर पर हमला कर दिया और बाकायदा तौर पर जंग शुरू कर दी। जैसा कि हालात से मालूम होता है कि पाक फ़ौज जंग के लिए तैयार ना थी। इसकी वजह नफरी की कमी थी। पाक फ़ौज नफरी के एतबार से इंडियन फ़ौज से वैसे ही कम होती है, क्योंकि पाक फ़ौज को दिफाई लिहाज से तरतीब दिया जाता है, ना कि जारियत के लिहाज। मगर 65 की जंग में मसला ये हुआ कि पाक फ़ौज के कुछ जवान छुट्टियों पर थे। सरहद के साथ जो बारूदी सुरंगें नस्ब की थीं, इन्हें मानसून की बारिशों की वजह से हटा लिया गया था ताकि पानी की वजह से यह ख़राब ना हो। इसके अलावा लाहौर के करीब BRB नहर के मोर्चों को इसलिए ख़त्म कर दिया गया था क्योंकि इनकी वजह से नहर का किनारा कमज़ोर हो रहा था। लाहौर में वागा से बरकी रोड तक की हिफाजत की ज़िम्मेदारी 10वीं डिवीज़न की थी, जबकि इससे आगे कसूर तक के इलाके की हिफाजत की ज़िम्मेदारी 11वीं डिवीज़न की थी। 10वीं और 11वीं डिवीज़न 5 और 6 की दरमियानी रात को सरहद पर पहुंच गई थी और इन्होंने मोर्चे खोदना और दीगर जंगी तैयारियां फौरी तौर पर शुरू कर दी थी। लेकिन अचानक रात 3 बजे भारत ने अपनी 2 डिवीज़न फ़ौज के साथ हमला कर दिया। भारत ने पाकिस्तान की 3 जगह से सरहद क्रॉस की। भारत की 15th इन्फेंट्री डिवीज़न ने अचुगल उत्तर और वागा से, 17 डिवीज़न ने बरकी, जबकि 14 डिवीज़न ने कसूर की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। जैसे ही भारत की फ़ौज ने सरहद क्रॉस की, सरहद के साथ ही तैनात पाकिस्तान एयरफोर्स की मोबाइल ऑब्जर्वर यूनिट ने इसे देख लिया और अपने हेडक्वार्टर को अलर्ट कर दिया। ये खबर जल्द ही एयर कमांडर अख्तर तक पहुंची, जो कि एयर चीफ नूर खान की गैर मौजूदगी में ऑपरेशन इंचार्ज थे। उन्होंने सदर अयूब खान को टेलीफोन किया और कहा लाहौर पर हमला हो गया है। चनाचा सदर अयूब खान ने फौरी तौर पर कमांडर इन चीफ जनरल मूसा को नींद से जगाया और हमले की इत्तला दी। ताहम जब ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन चल रही थी, तभी भारतीय 15 डोगरा 3 जाट बटालियन और एक कमांडो प्लाटून वाघा के रास्ते बाटापुर की तरफ बढ़ रही थी। भारतीय बटालियन 1 जाट ने इच्छुगिल उत्तर के करीब हमला कर दिया, जबकि गोरखा राइफल ने बरकी हुडियारा की जानिब से धावा बोल दिया था। भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तानी सरहद पर मौजूद रेंजर्स की चौकियों पर आसानी से कब्जा कर लिया था और पाकिस्तानी दस्तों को BRB नहर के पार धकेल दिया। लेकिन इच्छुगिल उत्तर में मौजूद पाकिस्तानी तोपखाने ने भारतीय फ़ौज पर गोलाबारी शुरू कर दी और इस तरह वो यादगार मार्के की इब्तिदा होगी, जिसकी कहानियाँ आप आज भी सुनते हैं। इब्तिदा में कम नफरी की वजह से पाकिस्तान की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी, लेकिन सुबह का उजाला नमूदार होते ही सूरत-ए-हाल उस वक्त बदल गई जब पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने शदीद बमबारी शुरू कर दी। लाहौर की फ़िज़ा गूंज उठी, चूँकि सुबह का उजाला भी हो चुका था, लिहाजा भारतीय गाड़ियाँ टैंक साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जिनको पाक फ़िज़ाइया के त्यारे बआसानी यके बाद दिगर निशाना लगा कर तबाह कर रहे थे, जिसके नतीजे में भारतीय टैंक गाड़ियां तबाह हो गईं। पाकिस्तानी त्यारों की शदीद बमबारी ने 15 डोगरा और 3 जाट को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से
ان دونوں بٹالین کی پیش قدمی رک گئی تھی۔ صبح 9 بجے 3 جاٹ نے دوبارہ پیش قدمی کو شروع کی تو شدید بمباری کا دوبارہ سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں 3 جاٹ بٹالین کی کئی سپلائی والی گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ پاک فضائیہ کی شدید گولہ باری سے 15 ڈویژن کے کمانڈر جنرل نرنجن پرساد اتنے گھبرا گئے کہ انہوں نے مغربی کمان کے سربراہ جنرل ہربخش سنگھ کو وائرلیس پر کہا کہ ان پر پاکستان کی 2 ڈویژن نے حملہ کر دیا ہے اور وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہیں۔ جنرل ہربخش سنگھ خود گاڑی پر موقع پر پہنچے تو دیکھا گاڑیاں جل رہی ہیں اور جگہ جگہ سڑک میں شگاف پڑ چکے ہیں اور بعض گاڑیوں کے ڈرائیور تو جان بچا کر بھاگ گئے ہیں۔ بھارتی جنرل نریندر پرساد اور بریگیڈیئر پھاٹک خود ڈر گئے اور اس قدر ڈر چکے تھے کہ وہ قریب ایک گنے کے کھیت میں چھپ گئے تھے۔ یہاں تک کہ جنرل پرساد نے تو اپنی وردی پر لگے بیجز کو بھی اکھاڑ دیا تاکہ اگر پاکستانی فوج انہیں زندہ پکڑ بھی لے تو ان کا عہدہ پہچان نہ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ بھارتی بٹالین 3 جاٹ BRB نہر عبور کر کے باٹا پور میں داخل ہو گئی۔ اس نے باٹا پور فیکٹری پر قبضہ بھی کر لیا تھا، لیکن پاک فضائیہ کی شدید بمباری اور ان کے افسروں سے رابطہ معطل ہونے کی وجہ سے وہ گھبرا گئے تھے اور وہ لوگ اس بات سے ڈر گئے تھے کہ کہیں پاکستانی فوج کے گھیرے میں نہ آ جائیں، لہٰذا وہ پیچھے ہٹ گئی۔ وہ واپس جاتے ہوئے ایک ڈبل ڈیکر بس اور جوتوں کے کئی جوڑے بھی چرا کر لے گئے۔ بعد میں یہ بس امرتسر لے جائے گی، جہاں یہ اعلان کر دیا گیا کہ بھارتی فوج نے لاہور پر حملہ کر دیا ہے اور لاہور پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ نیوز BBC اور بھارتی میڈیا پر چلائے گی۔ یہ خبر صرف بھارتی عوام کے لیے ایک پروپیگنڈا تھی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ 3 جاٹ کے واپس ہٹتے ہی پاکستان کی 3 بلوچ بٹالین نے اس کی جگہ سنبھال لی اور یہ راستہ بھارتی فوج کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھارتی فوج کبھی باٹا فیکٹری تک پہنچ ہی نہیں پائی، یہ محض ایک داستان تھی۔ ادھر ہڈیارہ میں ایک کمپنی جس میں تقریباً 100 سے بھی کم سپاہی تھے، جس کی قیادت میجر شفقت بلوچ کر رہے تھے، ایک اہم پل کی حفاظت پر مامور تھی۔ یہ سپاہی بھارت کی 7ویں ڈویژن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن چکے تھے۔ میجر شفقت بلوچ کو یہ ٹاسک ملا تھا کہ صرف 2 گھنٹے دشمن کو اسی جگہ روکے رکھیں، لیکن میجر شفقت کے پاس تو مورچوں تک کی سپورٹ تک نہیں تھی۔ وہ بالکل کھلے آسمان میں دشمن کے سامنے لڑ رہے تھے، لیکن اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہ تھے، اور صرف 2 گھنٹے نہیں بلکہ 9 گھنٹے یعنی 9 آورز تک بھارتی فوج کو وہیں روکے رکھا۔ وہ بھارتی فوج پر ایسی کاری ضربیں لگاتے رہے جس سے دشمن کے ٹینک اور گاڑیاں تباہ ہوتی رہیں اور ان کے حوصلے بلند ہوتے رہے۔ اتنی دیر میں پاکستان نے لاہور کے مغربی کنارے یعنی لاہور کی طرف والے کنارے پر تازہ دم فوجی دستے پہنچا دیا اور اس طرح اپنا دفاع مضبوط کر لیا۔ میجر شفقت بلوچ نے ہڈیارہ کا پل تباہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جانا تھا، لیکن بارود کم ہونے کی وجہ سے پل پوری طرح تباہ نہ ہو سکا۔ شفقت بلوچ کی کمپنی پیچھے ہٹ گئی اور بھارت نے اس پر قبضہ کر کے وہاں ایک عارضی پل تیار کر لیا، لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ میجر شفقت بلوچ اپنے حصے کا کام کر چکے تھے اور اب لاہور کے محافظوں نے اپنی پوزیشنیں سنبھال لی تھی۔ اب کسی کو سرحد کراس کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اس وقت خبریں پہنچانے کے لیے نہ تو ٹی وی تھا اور نہ ہی انٹرنیٹ، صرف خبر پہنچانے کے لیے اخبار ہی تھے جو کہ اس وقت چھپ چکے تھے، کیونکہ جنگ رات 3 بجے شروع ہوئی تھی، لہٰذا عوام کو جنگ کی خبر ریڈیو پاکستان پر ملی اور عوام کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا جب صدر ایوب نے قوم سے خطاب کیا۔ السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا۔ وہاں بھارتی وزیر اعظم یشونت راؤ نے اپنی عوام کو حملے کی یہ وجہ بتائی کہ پاکستانی چونکہ بھارتی پنجاب پر حملے کی لیے تیاریاں کر رہا تھا، لہذا اس لیے بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ رات 3 بجے شروع ہونے والی جنگ صبح تک انتہائی خطرناک شکل اختیار کر چکی تھی۔ دونوں اطراف کی فضائیہ بھی خم ٹھوک کر حصہ لے رہی تھی اور شدید ترین جنگ شروع ہو چکی تھی۔ جہاں پاکستانی طیارے بھارتی علاقے میں حملے کر رہے تھے تو وہاں ہی بھارتی طیاروں نے وزیر آباد اسٹیشن پر کھڑی ریل گاڑی کو نقصان پہنچایا۔ پہلے دن کے مارکے میں جہاں پاک آرمی کو فتح ہوئی، وہیں پاک فضائیہ کا پلڑا بھی بھاری رہا۔
پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل نور خان نے دشمن کے ایئر بیسز پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ یہ حکم سجاد حیدر تک پہنچا، جنہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ پٹھان کوٹ پر حملہ کرنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ٹھنڈے پانی کی ایک بالٹی منگوائی اور اس میں ایک کلون کی بوتل الٹ دی، پھر کچھ تولیے منگوا کر اس میں ڈال دیے اور بعد میں انہیں اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا اور کہا، ہو سکتا ہے ہم اس مشن سے زندہ نہ لوٹ سکیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جسموں سے خوشبو آ رہی ہو۔ رات 4:30 بجے 8 پاکستانی سیبر طیارے انتہائی کم بلندی پر اڑتے ہوئے 5 بجے کے قریب پٹھان کوٹ پہنچ گئے۔ سجاد حیدر نے رن وے پر کھڑے ایک جہاز کو نشانہ لگایا، جس سے تھوڑی ہی دیر میں آگ کے شعلے ہوا میں بلند ہونا شروع ہو گئے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے تباہ ہو گیا۔ سجاد حیدر کے ساتھیوں نے بھی بھرپور حملہ کیا، جس کے نتیجے میں رن وے پہ کھڑے 12 طیارے تباہ ہو گئے، جن میں 2 MiG-21 طیارے جو اس وقت کے 3rd جنریشن کے جدید ترین طیارے تھے، سجاد حیدر کی نظروں سے نہ بچ سکے۔ کسی بھی بھارتی ایئر بیس پر پاکستان کی جانب سے سب سے بڑا حملہ تھا۔ اسی دوران ایک بڑی ہی دلچسپ بات سامنے آئی کہ پاکستانی حملوں کی وجہ سے 6 پائلٹ ایک ہی گھڑے میں ایک دوسرے کے اوپر چھپ گئے۔ جب ایک دوسرے کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، تبھی سب سے نیچے پھنسے پائلٹ نے آواز لگائی کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، تو سب سے اوپر موجود پائلٹ، جس کی پیٹھ باہر سے آسانی سے دیکھی جا سکتی تھی، فوراً بولا، تم اپنی جگہ مجھ سے تبدیل کر لو۔ اس پر نیچے والا پائلٹ خاموش ہو گیا۔ پاک فضائیہ کے تمام 8 کے 8 طیارے بنا کسی نقصان کے واپس اپنے ایئر بیس میں آ گئے، جس پر ہر ایک پائلٹ کو ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ یاد رہے ان میں سے ایک پائلٹ بھارتی گلوکار عدنان سمیع کے والد ارشد سمیع بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے 3 سیبر طیاروں کا بھارت کے 12 ہنٹر طیاروں سے مقابلہ ہوا۔ ان 3 طیاروں کو اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی، یونس حسن اور سیسل چودھری اڑا رہے تھے۔ شروع میں سامنے آنے والے 2 طیاروں کو رفیقی اور یونس نے تباہ کر دیا۔ بعد میں آنے والے 2 طیاروں نے رفیقی اور یونس کے طیاروں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ان کے طیارے تباہ ہو گئے اور ان دونوں نے جام شہادت نوش کر لیا، جبکہ سیسل چودھری اس حملے میں کامیاب لوٹ آئے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے 3 سیبر طیاروں کا بھارت کے 12 ہنٹر طیاروں سے مقابلہ ہوا، جس میں سیسل چودھری نے 3 طیارے مار گرائے۔ اس کے علاوہ آدم پور پر بھی پاکستان کے طیاروں کا بھارت کے 4 ہنٹر طیاروں سے مقابلہ ہوا، جس میں ایک بھارتی طیارہ تباہ ہو گیا، جبکہ پاکستانی طیارے کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ اس کے علاوہ 6 اور 7 ستمبر کی درمیانی رات B-57 طیاروں نے ہلواڑہ، آدم پور اور جام نگر میں بھارتی ایئر بیسز پر حملے کیے، جس میں 12 جنگی طیارے اور 3 ٹرانسپورٹ طیارے تباہ ہو گئے، جبکہ 17 طیاروں کو نقصان پہنچا۔ اسی دوران جام نگر کے قریب بھارتی طیاروں شکن توپوں نے ایک پاکستانی طیارہ مار گرایا۔ بھارتی کیمرہ طیاروں نے بھی راولپنڈی، پشاور، سرگودا اور کراچی کی ماڑی پور ایئر بیس کو نشانہ بنایا، لیکن رات کی تاریکی کی وجہ سے کوئی خاطر خواہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ صرف پشاور کے رن وے کو معمولی نقصان پہنچا، جس کو 4 گھنٹے کے اندر ریپیئر کر دیا گیا۔ پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی تو پٹھان کوٹ کا حملہ تھا۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی کامیابی قصور کے محاذ پر ملی، جس کی حفاظت 11ویں ڈویژن کر رہی تھی۔ اسی محاذ پر بھارت کی 5 بٹالین نے حملہ کیا تھا، جس کو پاکستانی افواج نے نہ صرف پسپا کر دیا تھا بلکہ واپس دھکیلتے ہوئے امرتسر تک پہنچا دیا تھا۔ اور اب یہ نوبت آ چکی تھی کہ بھارت کو امرتسر ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا، لہٰذا ان 5 بٹالین نے دفاعی پوزیشن سنبھال لی اور امرتسر کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ وہاں موقع دیکھ کر بھارت کی 3 جاٹ بٹالین نے دوبارہ آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن پاکستانی گولہ باری اتنی شدید تھی کہ انہیں واپس پلٹنا پڑا۔ پاک فوج کو یہ حکم ملا تھا کہ وہ باٹا پور کے پل کو تباہ کر دے تاکہ بھارت کی پیش قدمی کو لاہور میں داخل ہونے سے روکا جا سکے، لیکن چونکہ پل پر عام شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی، جو کہ جنگ کے شروع ہوتے ہی سرحدی علاقوں میں سے گھر بار چھوڑ کر لاہور شہر کی جانب جان بچانے کے لیے آئی تھی، جس کی وجہ سے پل تباہ کرنے میں کافی تاخیر ہو رہی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 بھارتی ٹینکوں نے آگے بڑھ کر حملہ کر دیا،
لیکن جلد ہی پاکستان کی اینٹی ٹینک گن نے دوبارہ ٹینکوں کو تباہ کر دیا، لیکن بھارتی فوج پل کے قریب گولہ باری برساتے رہے، جس کی زد میں آ کر پاک فوج کے انجینئر کی ایک گاڑی بھی تباہ ہو گئی۔ اب پل پر سے رش بھی ختم ہو چکا تھا، لہٰذا پل اڑانے کے لیے بارود نصب کر دیا گیا تھا، لیکن بارود کی کمی کے باعث پل پوری طرح سے تباہ نہ ہو سکا۔ اب میجر ملک نے پل اڑانے کی ایک اور ترکیب نکالی۔ انہوں نے 50 کریٹس میں بارود بھرا اور پل پر نصب کر دیا، اور تقریباً 1:15 بجے باٹا پور کا پل تباہ ہو چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی بھارت کا لاہور فتح کرنے کا خواب بھی چکنا چور ہو چکا تھا۔